स्पीकर अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अल मुज्तबा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और इफ़्फ़त माओ, बहनों, बेटियों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब मामूल हमारे दौरा तफ़सीरुल कुरानुल करीम का पहला दर्स है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी, मेहरबानी, सहूलत के साथ इस मुबारक अमल को पाया तकमील तक पहुँचाए। मेरे और आप सब के हक़ में और हमारे वालिदैन के हक़ में, हमारी औलादों के हक़ में इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हर ज़ीशान और उम्दा काम से पहले रब्बुल आलमीन की हम्द व सना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पे दुरूद पाक, इसका हमें अहादीस मुबारका में हुक्म है। इसलिए तमाम हज़रात और मस्तूरात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो मालिक है रोज़े जज़ा का, जो मालिक है बदले के दिन का, यानी क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही बंदगी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही ग़ुलामी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और ऐ अल्लाह, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ऐ अल्लाह, रहनुमाई फरमा हमारी सीधे रास्ते की जानिब, सीधा रास्ता तू हमें दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, कि न उन पर आपका गुस्सा नाजिल हुआ। वलद्दालीन, और ना वो गुमराह हुए। इनाम याफ्ता लोग, न उन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है और ना ही वो गुमराह हुए हैं। अहादीस मुबारका में सूरह फातिहा के बहुत से फ़ज़ाइल और मुख्तलिफ नाम आए हैं जो इसकी अहमियत की दलील हैं। सूरह फातिहा ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है और इसकी 7 आयतें हैं और 1 रुकू है।
اس سورہ مبارکہ کو پورے قرآن پاک کا خلاصہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ میں الحمدللہ رب العالمین، یہ الف لام کا معنی ہے تمام۔ حمد کا معنی ہے زبان سے کسی اچھے اختیاری کام پر کسی کی تعریف کرنا، زبان سے کسی اچھے اختیاری کام پر کسی کی تعریف کرنا، اور اسی کے قریب ترین مدح اور شکر کا لفظ بھی ہے۔ آگے ہے للہ، لفظ اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ ہیں، جتنی صفات ہیں اتنے نام ہیں۔ تو لفظ اللہ اس ذات مبارکہ کا نام ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، وہ اپنے اندر کمال کی تمام صفات کو لیے ہوئے ہے، اور وہ عیب اور نقص سے اور زوال کی ہر کیفیت سے پاک اور مبرہ ہے۔ اللہ هو علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ۔ لفظ رب، لفظ رب کا اطلاق اس ذات پر ہوتا ہے جو کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچائے، یعنی وجود عطا فرما کر پھر اس کی آہستہ آہستہ نشو و نما کر کے اس کو کمال تک پہنچائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو وجود بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اس وجود کی بقا کا سامان بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں۔ العالمین، یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں جہان کو۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب جہان ہے۔ مخلوق کی ہر جنس جو ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ انسانوں کا الگ عالم ہے، جنوں کا الگ عالم ہے، فرشتوں کا الگ عالم ہے، اور اسی طرح سماوات کا الگ عالم ہے، اور دیگر مخلوقات کا الگ عالم ہے۔ ان سب کا پالنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، ان کی نشو و نما کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ معنی ہے الحمدللہ رب العالمین کا، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن کا معنی بہت مہربان، الرحیم کا معنی نہایت رحم والا۔ رحمان اور رحیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یہ لفظ رحم سے نکلے ہوئے ہیں، اور را ہا میم، رحم کہہ لیں، رحم کہہ لیں، تو یہ تعلق، رشتہ، یہ وہ چیز ہے جس نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر اپنے مقام اور مرتبے کے تعین کا سوال کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اے رحم، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کے الفاظ اور صفات کو لا کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آپس کی رحم دلی اور صلہ رحمی کو، رشتے کے ملانے کو اختیار کرو، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جس طرح تمہارا رب تمہیں پالتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے رشتوں اور تعلقات کو جوڑے رکھو، تاکہ ایک دوسرے کی بنیادی ضرورتوں کا خیال کر سکو، ایک دوسروں کا احساس کر سکو، ایک دوسروں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آ سکو۔ مالک یوم الدین،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن کی ملکیت مالک کا معنی یہ ہے، اور ایک قرات میں اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھا گیا، یعنی اللہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن کی ملکیت اور دوسری قرات کے مطابق بادشاہت کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس کی اہمیت کی وجہ سے کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ہر طرح کی مجازی ملکیت اور دنیا کے اختیارات اور بادشاہت فرمایا یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے، اس کے جواب میں وہ اپنی ملکیت یا بادشاہت یا اپنے اختیار یا اپنے تصرف کا دعویٰ کر سکے، جبکہ دنیا اس قسم کے دعووں اور دعوے داروں سے بھری پڑی ہے۔ ہر ایک کو اپنی چودراہٹ کی فکر ہے، اپنے منصب کی فکر ہے، اپنی بادشاہت کی فکر ہے، اپنے عہدے کی فکر ہے، اپنے تعلق اور تصرف اور طاقت کی فکر ہے، لیکن وہاں سب یہ کچھ ختم ہو جائے گا، اور بادشاہت اور ملکیت صرف اللہ رب العالمین کی۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں۔ غلام کا دنیا میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی چیز پر اس کا کنٹرول یا تصرف ہوتا ہے، نہ وہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں تو پھر ہماری یہ جو عارضی چیزیں ہیں دنیا سمیت، ان پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے ہم مالک ہیں۔ ان کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور ان کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور ان پر تصرف اور سارا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے غلام محض ہیں۔ غلام محض کا مطلب یہ ہے کہ غلام کا کام ہوتا ہے اطاعت کرنا، غلام کا کام ہوتا ہے فرما برداری کرنا، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یا دیگر مخلوقات کو دیا ہے، یہ برتنے کے لیے، بس اپنی نشو و نما یا اپنی اس کو غذا بنانے کے لیے، باقی حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس لیے فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری ہی غلامی کرتے ہیں، ہم تیرے ہی غلام ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں پہلا جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا کہ یہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی عبادت، تو بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کی غلامی کرے گا تو آقا کا کیا کام ہوتا ہے کہ جب غلام اس کی خدمت کرتا ہے تو آقا اس کو نوازتا ہے، اس کی راحت کا خیال کرتا ہے، اس کی روزی روٹی کا خیال کرتا ہے، اور اس کے علاج معالجے کا، اس کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، کہ جب ہم اللہ کی غلامی میں آ جائیں گے تو ایاک نستعین، پھر اللہ تعالی ہماری مدد بھی فرمائیں، اللہ تعالی ہماری نصرت بھی فرمائیں۔ تو چنانچہ پہلا جملہ جو ہے ایاک نعبد، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور دوسرا جملہ یہ بندوں کے لیے، بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، ایذاؤں کا شکار ہو، تو اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو شخص اس آیت کو کثرت سے پڑھے گا
اللہ تعالیٰ اس کو تمام مشکلات سے نکال دیں، تمام آزمائشوں سے نکال دیں، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو فرمائیں گے جو کثرت سے اس آیت کو پڑھے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ مشکلات سے نکالیں گے۔ یہ مشکلات کے حل کے لیے ایک اہل اللہ کے ہاں تجربہ شدہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی انسان عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا اس اور نے اس کی مدد کیا کرنی ہے، وہ تو اپنے وجود کی بقا کے لیے بھی غیر کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ اس کی مدد کیسے کرے گا؟ گویا غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کی مدد سے تو محروم ہوتا ہی ہوتا ہے، اور پھر ہمیشہ ہی تکلیفوں میں وہ بھٹکتا رہتا ہے، اس کی مدد کوئی بھی کر سکتا ہی نہیں۔ جن کے سہارے اس نے گویا کہ غیروں کی عبادت کی ہے، جبین نیاز غیروں کے آگے جھکائی ہے، وہ تو بیچارے خود مدد کے محتاج ہیں، تو وہ اس کی کیسے مدد کریں گے؟ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگے۔ لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے کام کاج میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا جائے، بلکہ دنیا کے کام کاج میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی طاقت، حیثیت، وسعت، سہولت کے مطابق تعاون کرنا یہ تو کار ثواب ہے، اور تعاون مانگنا تو یہ بھی ٹھیک ہے، تعاون مانگنا یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انسانوں سے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کا نیکی اور تقوی پر تعاون کرو، اور اسی طرح حدیثوں میں بھی ہے کہ اپنے مصیبت زدہ مسلمان بھائی کی مدد اور نصرت کرو، اور اعمال سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، نماز ہے، صبر ہے، مشکلات میں انسان گر گیا تو نماز اور صبر سے گویا کہ وقت کو گزارے، نماز میں مصروف رہے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، تو یہ چیزیں تو جائز ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود یقین یہ ہو کہ اللہ کی مدد کے بعد کسی دوسرے کی مدد طلب کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اور طلب کرنا دنیاوی امور میں یہ جائز ہے، لیکن انسان اللہ کی مدد پر بھروسہ اللہ کی مدد پر رکھے، اس کو بھی ایک سبب سمجھے کہ یہ میری جو کسی نے مدد کی ہے مشکل میں، اس کو بھی طاقت اللہ نے عطا کی، اس کو بھی مدد کرنے کے اسباب اللہ، وہ بھی در حقیقت مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بس ایک مجازی طور پر واسطہ جو ہے وہ کوئی انسان بن جاتا ہے کسی مشکل میں ساتھ دینے کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اس آیت کے خلاف نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک دعا سکھلائی ہے۔ دعا کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کی جائے، اس کی قوت اور اقتدار کو بیان کیا جائے، اس کی حاکمیت اعلیٰ کو بیان کیا جائے، اور اپنی عاجزی بیان کی جائے، اور پھر اپنی عرض معروض دعا درخواست جو ہے اللہ کے حضور رکھی جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنی عاجزی کو بیان کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعا سکھلائی ہے، اور اس لیے اس سورت کا ایک نام دعا بھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ صراط مستقیم کی ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو صراط کا لفظی معنی ہوتا ہے راستہ، مستقیم یہ استقامت سے ہے،
استقامت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح سے کھڑا کر دینا کہ اس کا ہر زاویہ برابر اور قائم رہے. کسی چیز کو مثلا اس طرح سے کھڑا کر دینا کہ اس کا ہر زاویہ برابر اور قائم رہے، یہ استقامت کہلاتا ہے. تو گویا کہ ہدایت کے راستے پر اے اللہ ہمیں ایسے چلا کہ ہم اس راستے پر استقامت کے ساتھ تا دم آخر قائم رہیں اور چلتے رہیں اور گامزن رہیں. تو گویا صراط مستقیم کا معنی ہے ایسا منور اور روشن اور ستھرا راستہ کہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہو، یعنی 14ویں رات کی طرح، کہ جس پر رات اور دن میں چلنا جو ہے وہ برابر، ایسا راستہ جو سیدھا منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو. وہ راستہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے گزشتہ امتوں کے اندر 72 فرقے ہوئے ہیں اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ایک فرقہ ایسا ہے جو نجات پانے والا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ وہ فرقہ کون سا ہے کہ جو نجات پانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک یعنی جو نجات پانے والا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، نجات وہ پائیں گے جو میرے طریقے اور میرے اصحاب میری جماعت کے طریقے پر ہوں، یعنی جو سنت پر چلیں گے اور صحابہ کی جماعت کی اتباع کریں گے. تو یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور حضرات صحابہ کرام کا راستہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جس طرح صحابہ نے کی ہے وہی ہدایت کا راستہ ہے. ہدایت کے ویسے عربی زبان میں 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، کسی نے پوچھا تو اس کو دکھلا دیا کہ یہ راستہ جاتا. اور ایک معنی ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا، کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا. یہ جو معنی ہے راستہ دکھانے والا، انبیاء اس معنی میں ہادی ہیں، راستہ دکھانے والے. وہ راستہ بتلاتے تو ہیں، دکھلاتے تو ہیں. اور منزل مقصود تک پہنچا دینا، اس معنی میں ہادی صرف اللہ تعالیٰ ہے. انبیاء اللہ کا راستہ، اللہ کے دین کا راستہ بتلاتے ہیں اپنی دعوت حق کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ اس دعوت حق کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہدایت نصیب فرماتے ہیں، ایمان عطا فرماتے ہیں. تو ایمان کا عطا کیا جانا یہ خاص اللہ کا کام اور فضل ہے. اور انبیاء ہادی ہیں، رہنما ہیں، اور ان کی تعلیمات بھی ہادی اور رہنما ہیں. لیکن انبیاء اور داعیان حق کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل میں ایمان راسخ کر دے. کسی کے دل میں ایمان راسخ صرف اللہ کر دے. اس لیے فرمایا اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، یعنی اے اللہ ہمیں ایمان کامل اور عمل صالح کا راستہ نصیب فرما. یہ معنی ہے اس کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. ما توفیقی الا باللہ. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آسان راستہ، صاف راستہ کہ جس پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے. تو یہ راستہ ہے کون سا راستہ؟ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. ہر شخص یہ اپنے دل کے اندر طلب محسوس کرتا ہے کہ جس راستے پر اللہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے ہم ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح وہ کون سا راستہ ہے. تو فرمایا وہ تمہیں محسوس ہوگا ان 4 لوگوں کے اندر، وہ تمہیں معلوم ہوگا
ان چار حضرات کی زندگیوں میں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کی مبارک زندگیاں جو ہیں وہ نمونہ عمل ہے، وہ راہ عمل ہے، وہ صراط مستقیم کا تعین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو صراط مستقیم کی تعیین، اس کی کیفیت کو بیان کرنے کی بجائے ان افراد کے ذریعے اللہ نے کی ہے کہ جو گزشتہ زمانے میں اس راستے پر چل چکے ہیں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ راستہ بالکل آسان ہے، صاف ستھرا ہے، پہلے بھی لوگ اس پر چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، تو فرمایا یہ ان کا راستہ، ان کی رفاقت اور یہ بہترین چیز ہے۔ تو اسی بنا پر ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں انہی حضرات کی رفاقت مانگنے کی دعا سکھلائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ وہ لوگ ہیں اے اللہ جن پر نہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہو۔ اگر کوئی شخص انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر نہیں چلے، صالح کون لوگ ہوتے ہیں؟ صالح جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، جو لوگوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں، جو اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، جو لوگوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں، یہ صالح لوگ ہوتے ہیں، یہ اولیاء ہوتے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ نہ اس پر غصہ ہوں گے اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا۔ آج دنیا میں یہ سوال بڑا کیا جاتا ہے کہ جی اتنے فرقے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کس کی بات مانیں کس کی نہ مانیں۔ تو بھائی اللہ کی بات مانو اور کسی کی نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو وابستہ کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے۔ فرمایا کہ 4 قسم کے حضرات کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، تو ان کی اتباع یہ حق ہے، اور جو ان کی اتباع کرنے والے حضرات ہیں وہ اہل حق اور باقی اہل باطل ہیں۔ اللہ کا غضب کن لوگوں پر ہوا؟ کہ جن کے پاس انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا طریقہ موجود تھا لیکن انہوں نے اس سے انحراف اور اعراض کیا ہے، جیسے یہود، جیسے نصارہ۔ تو اللہ کا غضب یہود و نصارہ پر ہوا ہے اور وہ گمراہ ہوئے۔ یہود پر اللہ کا غضب اور نصارہ وہ گمراہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت ماننے لگے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو آگے سورہ بقرہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا کی قبولیت کا بیان ہے کہ دعا جو تم نے مانگی وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے اختتام قرآن پاک تک، سورہ والناس کے اختتام تک اللہ نے یہ ہدایت کا تمہیں گویا کہ کتابچہ عطا فرما دیا ہے۔ اس کو تم پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو اور اس کے دیگر حقوق ادا کرو تو تم ہدایت پا جاؤ۔ تو جو دعا مانگی ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ بقرہ میں عطا فرمایا ہے
باقی سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا یہ مسنون ہے. اس کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. چونکہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے، تو اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اور نماز میں اس کا مقام جس وقت امام والضالین کہہ لے تو فرمایا تم بھی آمین کہو. تو جو اس موقع پر آمین کہے گا، چونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے. باقی کس مقدار میں کہنا ہے آمین کو؟ اگر کوئی زور سے کہے تو اتنا زور سے کہے کہ پاس والا سن لے، پاس والا نمازی سن لے بس. اور آہستہ کی مقدار یہ ہے کہ انسان خود سن لے. یہ اعتدال کا طریقہ ہے آمین کہنے کا. یہ بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے یہ مقدار ہے اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حق جل مجدہ والا کا ارشاد گرامی ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تعوذ پڑھنے کے اور بھی کئی مقامات ہیں. بہرحال قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بھی تعوذ کا پڑھنے کا حکم ہے. سورہ بقرہ یہ دوسرے نمبر کی سورت ہے. اس سورت کے اندر 286 آیات ہیں اور نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر 40 رکوع ہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. یہ سورتوں کے شروع میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آیات جو ہیں یہ 3 قسم پر ہیں. آیات 3 قسم پر ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو مقطعات ہیں، کہ جن کے صرف حروف معلوم ہیں، ان کے معانی اور تفسیر اور الفاظ کا کوئی مرادی معنی ہمیں معلوم نہیں. کچھ متشابہات آیات ہیں جیسے ثم استوی علی العرش، استوی علی العرش یا اس قسم کی دیگر آیات. تو ان کے حروف بھی معلوم ہیں، ان حروف کے الفاظ بھی معلوم ہیں، لیکن ان کی تفسیر اور مراد معلوم نہیں. اور کچھ ہیں محکمات، حروف بھی معلوم ہیں، ان کے معنی بھی معلوم ہیں، ان کی مراد اور تفسیر بھی معلوم ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے چیز، وہی قرآن کی تفسیر کہلائے گی. اس کے علاوہ اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرنا وہ حرام. تو چونکہ اس مقام پر کوئی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان حروف کے الفاظ کے معنی معلوم نہیں ہیں، تو ان کو بس ایسا ہی پڑھیں گے الف لام میم، یعنی اللہ عالم بمرادہ، ان کی مراد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اصلاح کا پروگرام پیش کیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اصلاح کا پروگرام پیش کیا. یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. مکی صورتوں میں مکہ میں جو یعنی ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. تو سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے. اس کے اندر یہود کی اصلاح کا پروگرام پیش کیا گیا. مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں ان کے اندر عقائد کا بیان وہ زیادہ کیا گیا ہے. توحید، رسالت،
قیامت، باس بادل وغیرہ، اور مدنی صورتوں میں عقائد کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام عالم سے موافقت یا مخالفت کے احکام، اور اس کے علاوہ عبادات، معاملات، معاشرت وغیرہ یہ بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نزول کے اعتبار سے میں نے کہا یہ 87 نمبر کی، لیکن یہاں قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس قرآن پاک شروع سے آخر تک موجود ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے اللہ کی طرف سے۔ جب کوئی آیت اور سورت نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کاتبین وحی آپ نے مقرر فرمائے تھے، ان کو حکم ارشاد فرماتے تھے کہ اس سورت کو فلاں سورت کے بعد اور اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، اس آیت کو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی جو ترتیب ہے، یہ جبرائیل امین کی بتلائی ہوئی ترتیب ہے، اسی کے مطابق صورتوں کی یہ موجودہ یا آیات کی موجودہ ترتیب۔ جو صورتیں پہلے نازل ہوئیں وہ پڑھنے میں یہاں ترتیب میں پہلے نہیں، وہ آگے چل کے سورہ مائدہ کے بعد شروع ہوں گی۔ مکی صورتیں، ان میں عقائد کا بیان زیادہ ہے، تو عقائد کی اصلاح کا بیان ہے۔ اور یہاں جو ہے یہ جو یہود کے اندر بری عادتیں تھیں ان کی اصلاح کا بیان ہے۔ اس میں بھی اگرچہ عقائد ہیں لیکن زیادہ تر روح سخن جو ہے وہ یہود کی جانب ہے، احکام بھی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو، قرآن کے ماننے والے کو، دیگر اقوام عالم کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ دیگر جو قومیں ہیں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، ان کی برائیاں بیان کر کے ہمیں بچنے کا گویا حکم اور دیا گیا ہے اور تلقین کی گئی۔ تو ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم، اس کی مراد تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بہرحال اس صورت کا موضوع میں نے بتا دیا، یہود کی اصلاح ہے۔ بہت سے فضائل ہیں اس صورت مبارکہ کے، سورہ فاتحہ کے بھی بہت فضائل تھے، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں۔ البتہ ایک اس کی فضیلت ذہن میں رکھ لیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت گھروں میں بہت ضروری۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے۔ ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں روزی میں سے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے۔ والذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی جانب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے اس پر بھی ایمان لاتے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت کے اوپر بھی ایمان لانے والے۔ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے عظیم الشان جو لوح محفوظ سے نازل ہوئی ہے، جس کو جبرائیل امین لائے ہیں، جس کتاب کو، یہ وہ ہے کہ جس کو عظمتوں کے مالک رب العالمین نے اتارا ہے، جبرائیل آپ کے پاس لائے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام، اور اس کا لانے والا امانت دار ہے۔ نازل بہ الروح الامین، اور جس کے دل پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ صادق الامین ہے۔
تو اس کتاب میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اور اس کی مثال لانے سے عرب کے اس زمانے کے فصحاء، بلغاء، شعراء عاجز آ گئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ برحق ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو قرآن پاک کے مضامین اور اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں لوگ اگر شکوک و شبہات میں رہتے ہیں تو یہ ان کی عقلی کمزوری ہے اور ان کی ان باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے، تو اس لیے انہیں قابل توجہ سمجھنے، ان کا جواب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو جو لوگ شکوک و شبہات کی وادیوں میں اس حوالے سے بھٹکتے رہتے ہیں، غلط فہمیوں میں رہتے ہیں، تو انہیں فرمایا کہ سنو، ہدن، یہ کتاب تو سراپا ہدایت ہے، لیکن ہدایت تو سب کے لیے ہے کہ جو چاہے اس سے ہدایت اور رہنمائی لے لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے، یعنی اس سے نفع پرہیزگار اٹھاتے ہیں، باقی یہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ اس سے رہنمائی کا جو حق ہے وہ متقی ہی کامل طریقے سے گویا کہ حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہدایت متقین کے لیے، ورنہ رہنمائے عالم ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقین کی آگے اللہ تعالیٰ نے صفات کا بیان کیا ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہر عبادت کا تعلق تین چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو اس عبادت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے جیسے عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، یا اس عبادت کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے مثلا نماز اور روزہ، یا اس عبادت کا تعلق مال و متاع اور دولت وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، سخاوت وغیرہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس آیت مبارکہ میں پرہیزگاروں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ان تینوں چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایمان بالغیب کا تعلق دل سے ہے، غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کا علم انسان محض اپنے حواس سے نہیں کر سکتا، محض اپنے حواس سے محسوس کرنے والی چیزوں سے نہیں کر سکتا، مثلا جنت، جہنم، فرشتے، جن، آسمانوں میں ہونے والے فیصلے، فضاؤں پر نافذ ہونے والے احکام، ان کو ہم اپنے حواس خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ان چیزوں کو، جنت کے وجود کو، نہ کانوں سے۔ تو اس طریقے سے فرمایا یہ غیب ہیں، تو ان پر اللہ کے بتلانے سے، چونکہ اللہ کا کلام لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اللہ کے بتلانے سے ان پر ایمان لے آؤ۔ جب اللہ کے کلام میں شک نہیں ہے تو پھر وہ جو بتاتا جائے پردہ غیب میں چیزوں کے متعلق تو تم اس کو مانتے جاؤ۔ تو مومن وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے کلام میں شک نہیں کرتے ہیں، اللہ جو بتلاتے ہیں اس کو وہ مان لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کے واسطے سے وہ مانتے جاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور میں نے کہا کہ بعض اوقات عبادت کا تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ یقیمون الصلاۃ نماز کا بیان ہے۔ مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ نماز کو قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ نماز کے قائم کرنے کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، یہ جسمانی اور بدنی عبادت ہے۔ نماز کو اس کی وقت کی پابندی کے ساتھ، ہمیشہ خشوع خضوع کے ساتھ
تعدیل ارکان کے ساتھ اس کی آداب اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ۔ اور فرمایا مما رزقناہم ینفقون، اور متقی وہ ہیں کہ جو اس چیز میں سے خرچ کرتے ہیں جو انہیں ہم نے دیا ہے۔ مال و دولت کو جب ہم اپنی چیز سمجھتے ہیں تو پھر خرچ کرنے میں دل کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہم نے دیے ہیں، ہمارا دیا ہوا دو گے تو تمہیں اجر بھی ملے گا۔ یعنی یہ تو اللہ کا انعام پر انعام ہے۔ ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے کہنے پر دے رہے، اور پھر یہ کہ اللہ اس پر اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ انسان کے پاس جو مال و متاع اور دولت ہے یہ مجازی ملکیت کی حد تک ہے، اس کا حقیقی مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس سے انسان کو صدقات و سخاوت کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ انسان فطری طور پر، جبلی طور پر تو مال کی محبت میں بڑا سخت واقع ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت واقع۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ انفاق فی سبیل اللہ، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے تیسرے پارے میں۔ اسی صورت کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے یہ مالی عبادت ہے، اس عبادت کا تعلق مال و دولت کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں بتلایا گیا کہ یہ مال و دولت انسان کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اگر وہ، اللہ فرماتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہمارے نام پر خرچ کرے گا تو وہ کوئی احسان نہیں کرے گا ہمارے اوپر، بلکہ ہماری طرف سے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اس پر احسان کیا جائے گا، اس کو نیکی کا اجر دیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بالغیب، یہ پرہیزگاروں کی صفات کا بیان ہو رہا ہے، اس آیت میں بھی انہی کی صفت کا بیان۔ فرمایا وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو متقین کی یہ بھی مزید صفت کا بیان ہوا ہے کہ وہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جن کے نام معلوم ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جن کے نام معلوم نہیں ہیں ان پر اجمالاً ایمان ہے۔ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء اور رسل پر نازل ہونے والے صحیفے، کتابیں، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان انبیاء پر نازل ہوئے اس پر مومنین ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اور جو آپ پر، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا ذکر نہیں۔ ذکر کی جگہ میں کسی چیز کو ذکر نہ کرنا یہ اس کے عدم کی دلیل ہے، یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل۔ یہ فرمایا کہ قرآن پر بھی متقین ایمان رکھتے ہیں، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر بعد میں کوئی کتاب نازل ہونی ہوتی یا کوئی نبی ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا۔ تو نہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم کسی بھی نبی کی، یعنی میری آخری امت ہو، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ آپ کے بعد کوئی کتاب آئے گی، نہ صحیفہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، آپ خاتم النبیین ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے سپرد کرنے والے، یہ متقین ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے۔ فرمایا وہ ایسے ہیں کہ جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر بھی یقین ہے۔ تو اس لیے ان متقین کے لیے نیکیوں کو اختیار کرنا اور گناہوں سے بچنا اور آسان ہو جاتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے کیے کا حساب ہے۔
میزان عمل میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے اور محاسبہ عمل کی منزل سے ہم گزریں گے، تو جب انہیں اس بات کا یقین ہے تو وہ ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتے، ہر عمل جو ہے وہ آخرت کو مد نظر رکھ کے کرتے، اللہ کے بھی حق ادا کرتے، بندوں کے بھی حق ادا کرتے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، گزشتہ آیات میں جن متقی حضرات کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اس آیت نمبر 5 میں ان کے لیے ایک فوری اور دیر پا جزا کا اور بدلے کا بیان کیا گیا ہے۔ فوری بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا فیصلہ فرمائے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی انہیں نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی میسر ہے اور اس کے عین مطابق ان کو عمل کی دولت بھی میسر ہے۔ ہدایت کا یہ معنی ہے اللہ نے ان کو ایمان بھی عطا فرما دیا ہے اور یہ چلتے بھی نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، یہ معنی ہے ہدایت کا۔ یہ کون لوگ تھے؟ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں قرآن کے سب سے پہلے سننے والے، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے، قرآن پر ایمان لانے والے یہ صحابہ کرام۔ اللہ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیا اور اس کا اعلان فرما دیا۔ تو جب اللہ تعالی کسی کو مقام ہدایت تک پہنچا دے تو کیا کسی شیطان کی یہ جرت ہے کہ اس کو وہاں سے وہ ہٹا سکے؟ اللہ نے ہدایت کو راسخ کر دیا اور وہ حضور کے طریقے پر چلتے چلتے، آپ کی تعلیم کو اختیار کرتے کرتے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں جو ان کا ایمان کے لحاظ سے منزل مقصود ہے۔ اسی کو قرآن نے ایک مقام پہ کہا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو تو لکھ دیا ہے۔ اللہ کے لکھے کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی اللہ کی تقدیر کو، کوئی اللہ کی تحریر کو، کوئی اللہ کی لوح محفوظ کو نہیں مٹا سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں جب اللہ نے ایمان رکھ دیا، جس چیز کو اللہ رکھے اسے کوئی ہٹا سکتا، جس کو اللہ لکھے کوئی مٹا سکتا ہے، تو پھر یہ نظریہ از خود باطل ہو جاتا ہے جو لوگوں کی زبانوں پر عموماً سننے میں آ جاتا ہے کہ جی صحابہ کرام ایمان سے ہٹ گئے تھے، نبی علیہ السلام کی تعلیم سے ہٹ گئے تھے۔ یہ ممکن نہیں، یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو، صحابی کون ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان پر ہو؟ تو یہ صحابی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وہ ہدایت جس کی سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی وہ اللہ نے ان کو عطا کر دی ہے۔ ہم مانگتے چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، اللہ نے بتلا تو دیا کہ یہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن وہ منزل مقصود والی ہدایت، ایمان کا دل میں راسخ ہو جانا، وہ ہمیں ملا یا نہیں ملا ہمیں کیا معلوم، لیکن ان کے متعلق یہ فیصلہ آ گیا۔ اس کا معنی یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ مستجاب الدعوات تھی، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، اولین وہ جماعت ہے صحابہ کرام ہی کی جنہوں نے یہ پڑھا ہے اور اللہ سے یہ مانگا ہے، تو ان کی مانگ کا، ان کی دعا کا اللہ نے جواب دے دیا دنیا میں کہ ان کی دعا قبول ہو گئی، ایمان کی صفات انہوں نے اختیار کر لی اور یہ کامل ہدایت پر فائز ہو گئے، کامل ہدایت پر یہ قائم ہو گئے۔
اولئک علی ھدی من ربہم کا یہ معنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. فرمایا کہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی ہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں. تو کامیابی ایمان کی صفات کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتی، کامیابی صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہی انسان کو حاصل ہو سکتی، کامیابی جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ ہی انسان کو حاصل ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے ان کو یہ دائمی بدلہ دیا، اللہ نے ان کو کامیاب قرار دیا. تو حقیقی کامیابی یہ اخروی کامیابی ہے، اور اللہ جس کی کامیابی کا اعلان فرما دے اور فیصلہ فرما دے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے. تو صحابہ کرام کی جماعت کامیاب جماعت بھی تھی، اور ہدایت یافتہ جماعت بھی تھی، اور ایمان کے ساتھ متصف بھی تھی. اب جو ان کی پیروی کرے گا یہ نعمتیں حاصل کرے گا اور یہ بدلے پائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نبی علیہ السلام اور دین اسلام اور قرآن کے تعلق کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو دل و جان سے آپ اور آپ کی تعلیمات کو مانتے تھے، ان کو مومنین کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جن کا سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں بیان ہے، 4 آیات. فرمایا متقین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، سماوی کتب پر ایمان، آخرت پر ایمان لانے والے، ہدایت یافتہ، کامیاب، یہ مومنین تھے، یہ صحابہ کرام. اور دوسرے لوگ تھے جو کافر تھے، ان کا کفر بڑا واضح تھا، وہ دل و جان سے قرآن کو، نبی علیہ السلام کے فرمان علی ذی شان کو نہیں مانتے. یہ کفار ہیں، یہ 2 طبقے. اور تیسرا طبقہ منافقین کا تھا. ان الذین کفروا، یہ آیت نمبر 6، اور ختم اللہ علی قلوبہم آیت نمبر 7، اس میں کفار کا ذکر ہے. پہلی آیات میں آیت نمبر 5 تک یہ مومنین کا ذکر ہے، وہ صحابہ کرام، اور یہ کفار ہیں. اور آگے آیت نمبر 8 سے آنے والی 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے. پھر منافقین جو ہے وہ کئی طرح کے تھے کہ جو دل سے تو نہیں مانتے تھے، البتہ زبان سے اسلام اور اسلامی اعمال وہ ظاہر کرتے تھے اپنے ذاتی اغراض اور دنیاوی مفاد کے لیے. یہ تھے منافقین، یہ صحابہ نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ منافقین ہیں. ان جیسا طرز عمل دنیا کے اکثر ادوار میں ہم تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں، ابھی بھی ہماری نظروں میں موجود ہے کہ ایسا طرز عمل لوگ اپنے دنیا کی مفاد کے لیے اختیار کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی جو پوشیدہ ہو کسی سے. تو یہ منافقین تھے، یہ صحابہ نہیں تھے، ان کی کوئی دینی خدمات نہیں، یہ الٹا دین کا نام لے کر اپنے مفاد کے لیے گویا کہ کوشاں رہتے تھے. تو یہ منافقین ہیں. ان الذین کفروا، یہ جو دوسرا طبقہ تھا مومنین کے بعد، ان کا ذکر ہے کفار کا. ان الذین کفروا آیت نمبر 6، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر میں، قرآن کے، نبی علیہ السلام کے انکار میں پختہ ہو گئے ہیں، انہیں ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لائیں. فرمایا کہ اس پر ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں.
لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دعوت دیتے رہتے تھے۔ جب اللہ کا اعلان بھی آ گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر دعوت کیوں دیتے تھے؟ یہ تو سایہ لا حاصل ہے، بے فائدہ تھا ان کے حق میں، کافروں کے حق میں، کیونکہ انہوں نے تو ایمان لانا نہیں تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو دعوت کا، دین پہنچانے کا، قرآن سنانے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کو دعوت کا ثواب پھر بھی ملتا تھا۔ آپ اپنا فریضہ رسالت ادا کرنے کے لیے، جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان دوسروں کے رویوں کو مد نظر رکھ کے اپنی جائز محنت کو ترک نہ کرے، اپنی جد و جہد جاری رکھے۔ یہاں نہ صحیح کسی اور مقام پر اللہ تعالیٰ اس جد و جہد کی برکت سے اس کی محنت کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے لائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ یہ کچھ لوگوں نے انکار کیا ایسا کہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ آپ کی اس بنیادی دعوت اور محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ ان کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے لیے برابر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو بہرحال فکر آخرت سے ڈرانے کا ثواب ملے گا، تو انہیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو فرمایا انہیں فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش ہے، یہ ہر جگہ میں برستی، لیکن زرخیز زمین سے جو ہے وہ انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ زرخیز زمین اس کو جذب کرتی ہے، اس میں قوت رویدگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس سے غلے، نباتات، اجناس، فصلیں یہ پیدا ہو کر انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتے ہیں، تو اس میں نفع ہوتا ہے انسان کو۔ لیکن وہی بارش چٹان پر بھی ہوتی ہے، بنجر زمین پر بھی ہوتی ہے، اس سے کوئی فائدہ انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ تو آپ کی دعوت تو ہر وقت جاری رہتی تھی، لیکن جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوتے تھے وہ ایمان قبول کر لیتے تھے، اور جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ تھا تو وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے اس کفر کا وبال جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دینے کا ذکر۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان کے دل حق بات کو سمجھ نہیں سکیں گے، حق بات کو، ان کے کان جو ہیں وہ حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ان کے بغض، اناد کی وجہ سے ایسا ہو، انانیت کی وجہ سے ایسا ہو۔ انا پرستی میں وہ ایسے مغرور اور مبتلا تھے کہ ایک در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کی وحی نازل ہوئی ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں؟ ہم تو سردار بھی تھے اور معاشرت میں ہمارا نام بھی تھا، تعلقات بھی تھے، بڑے چودھری نواب بھی تھے، تو بس اس حسد کی آگ میں وہ جل کر اپنے دلوں کو ایمان کی صلاحیت سے محروم کر چکے تھے، اور ایمان کی قبولیت کی صلاحیت ختم کر چکے۔ تو فرمایا اب ان کی آنکھیں جو ہے وہ حق دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گی۔ کسی بھی چیز کے اوپر مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے
اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بہر کی کوئی چیز جب کوئی تحریر کمپلیٹ ہو جاتی ہے، کوئی حکم نامہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے آخر میں مہر ثبت کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ اس مہر لگانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی تحریر یا کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور جو اس کے اندر لکھا گیا ہے حکم نامے کے اندر، اس سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی۔ یہ معنی ہوتا ہے مہر کا، کہ یہ فلاں چیز مہر بند ہو گئی ہے، کہ کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، کوئی جو اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ تو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ایمان اندر نہیں جا سکتا، اور کفر کی گندگی جو ہے وہ وہاں بھری ہوئی ہے، وہ موجود ہے، تو ایمان جو ہے وہ اندر نہیں جا سکتا، اور کفر اور گندگی وہ باہر نہیں آ سکتی، اور آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو فرمایا کافروں کے دلوں اور کانوں میں جو دین کی بات ہے، بہر کا حق ہے، وہ اندر نہیں جا سکتا۔ آنکھوں کے اوپر پردہ ہے کہ حق کو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کے معجزات کا مشاہدہ کرتے تھے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ دلوں کو یقین و ایمان سے منور کرتے، لیکن اپنے ہی آنکھوں سے دیکھے معجزات سے بھی کوئی اثر قبول نہیں کرتے تھے، تو دیکھا نہ دیکھا برابر۔ یہ معنی ہے کہ ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوہ ہے، پردہ ہے۔ تو یہ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ اگر انسان اپنے دل کو مرکز ایمان نہ بنائے، اور اپنے کانوں سے خیر کی بات سن کر قبول نہ کرے، اور اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر جھٹلا دے، تو ان جرائم کی سزا یہ ہے کہ انسان بڑے عذاب سے ہمیشہ کے لیے دوچار ہو جائے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے یہ سزا ہے کہ یہ بڑے عذاب، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ یہ کہتے ہیں، صرف قول اور عمل آپس میں مطابقت نہیں رکھتا، قول الگ ہے، عمل الگ ہے، یہی منافقت ہے۔ من الناس، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور ہم آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان والے۔ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے گمان کے مطابق اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان کو کہ جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کو بھی اپنے گمان کے مطابق یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے ما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ سمجھتے بھی نہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، غیر شعوری طور پر اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے تکلیف دہ دردناک عذاب، المناک۔ بما کانوا یکذبون، اس عذاب کا سبب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یعنی دل میں کچھ اور ہے، زبان میں کچھ اور، جو دل میں تھا وہ زبان پر نہیں لاتے، خلاف حقیقت بات کو جھوٹ کہتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ
نہ فساد کرو، نہ بگاڑ پیدا کرو زمین کے اندر. قالو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو درستگی کرنے والے ہیں. جھوٹ سے روئے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جھوٹ سے معاشرے خراب ہوتے، تمدن تہ و بالا ہو جاتا ہے. لیکن جھوٹ بولنے والا یہ سمجھتا ہے اپنے نفع کے لیے میں چونکہ بول رہا ہوں، مجھے جو نفع ملے گا تو گویا یہی فائدہ کی چیز ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ میں فائدہ ہی پھیلا رہا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے آمنو، کہ تم ایمان لے آؤ، مان لو تم، کما آمن الناس، جس طرح مان لیا، ایمان لے آئے حقیقی انسان. قالوا انؤمن، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں کما آمن السفہاء، کہ جس طرح ایمان لائے بے وقوف لوگ. کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں کہ جس طرح ایمان لائے بے وقوف لوگ. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور لیکن وہ جانتے نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب الگ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے ساتھ تو کہتے ہیں قالوا اِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ. انما نحن مستہزئون، کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے یہ کہہ کر کے ہم ایمان والے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے منافقوں سے. وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں یعنی مذاق کرتا ہے کہ مانا ان کی اس مذاق کی ان کو سزا دے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی سرکشی میں اللہ ڈھیل دیتا ہے. یا مہون، جس میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں یا بھٹک رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیے. فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہوئے وہ ہدایت پانے والے، راہ راست پہ آنے والے. مثلہم، ان منافقوں کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس بندے کے آس پاس کو روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، ختم کر دیا اللہ نے ان کی روشنی کو. وَتَرَكَهُمْ، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات، اندھیروں میں. لا یبصرون، اور وہ دیکھتے نہیں. صمٌ، فرمایا یہ بہرے ہیں. بکمن، یہ گونگے ہیں. عمیٌ، یہ اندھے ہیں، یعنی منافق. حق کے سننے سے بہرے ہیں، حق کے کہنے سے یہ گونگے ہیں، اور حق کے دیکھنے سے یہ اندھے. فہم لا یرجعون، منافقت کی جس انتہا پر یہ پہنچ گئے ہیں وہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں. فہم لا یرجعون، پس یہ واپس نہیں لوٹیں گے ہدایت کی طرف، نفاق سے ہدایت کی طرف یہ واپس نہیں آئیں. او کصیب، یا ان منافقوں کی مثال، دوسری مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے، کصیب من السماء فیہ ظلمات، جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برس رہی ہو جس میں اندھیرے ہوں. ورعد، اور بادل کی گرج ہو. وبرق، اور بجلی کی چمک ہو. تو وہاں مسافر یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، وہ بجلی کی کڑک سے موت سے خوف زدہ ہو کر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کا عذاب ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، ان منافقوں کا.
यकादुल बर्क को करीब है कि बिजली की चमक उचक ले, यख्तफ अबसारहुम, इनकी आंखों को, कुल्लमा अदा लहुम मशौ फीह, जब भी इनके लिए रोशनी होती है तो ये उसमें चलने लगते हैं, इज़ा अज़लम अलैहिम कामू, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो ये खड़े हो जाते हैं, वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों और आंखों को ले जाता, खत्म कर देता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, कुदरत रखने वाला है। इन 13 आयात मुबारक का तर्जमा आपने मुलाहजा फरमाया, ये मुनाफिकीन के बारे में कुरान और ईमान और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक के हवाले से मैंने अर्ज किया कि 3 गिरोह थे नुज़ूल कुरान के वक़्त में। एक मोमिनीन का गिरोह जिन्हें सहाबा किराम कहते, पहली 5 आयात में, 4 आयात में उनका जिक्र। दूसरे कुफ्र बवाह, वाज़े कुफ्र करने वाले लोग, 2 आयात में उनका जिक्र है, आयत नंबर 6 तक 7। अब इन 13 आयात में आयत नंबर 8 से मुनाफिकीन का जिक्र है, जिनके दिल और जुबान ईमान के हवाले से यकसा नहीं थे, कौलो अमल में मुताबकत नहीं थी, कहते कुछ थे करते कुछ थे, खलवत और थी जलवत और थी। तो ये लोग कौन थे? इनमें भी 2 तबके थे, कोई शिद्दत के साथ मुनाफकत की इख्तियार किए हुए थे और कोई जरा कम शिद्दत के साथ जो है वो मुनाफकत को इख्तियार किए हुए थे। वमिनन नास मन यकूल आमन्ना, और बाज लोग वो हैं, आयत नंबर 8, कि जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और आखिरत के दिन पर, हालांकि हकीकत यह है कि वो ईमान लाने वाले नहीं। अब जब अल्लाह ही किसी की बात को ठुकरा दे तो वो कैसे सच्चा हो सकता है? ईमान वालों के मुताल्लिक अल्लाह ने कहा हुदम मिर रब्बी, उनकी हिदायत और ईमान की अल्लाह ने तस्दीक की। जिसकी अल्लाह तस्दीक कर दे वो कैसे झूठी हो सकती चीज? सहाबा के ईमान की गवाही अल्लाह ने दे दी, तो उसके बाद किसी और सनद की जरूरत नहीं। अब कोई कहे जी साहबी ऐसे थे, साहबी ऐसे थे, वो खुद तो ऐसा वैसा हो सकता है, सहाबी का ना ईमान ऐसा वैसा हो सकता है ना अमल, क्योंकि वो तो तस्दीक शुदा चीजें हैं, उनका ईमान भी और उनके अमाल भी। तो ये इस आयत में मुनाफिकीन का जिक्र है जो इस पूरे रुकू के अंदर मौजूद है, क्योंकि इनका जो नुकसान है और इनका जो ईमान वालों के लिए खतरा है वो कुफ्र से भी ज्यादा बड़ा था। तो इस लिहाज से इसको तफसील से अल्लाह ताला ने बयान किया है। ये लोगों के सामने अपनी नेकी और पारसाई को जिक्र करते थे, जाहिर करते थे, और दिल में बुराई और बदअमली को छुपाते थे। तो यही मुनाफकत होती है, यही मुनाफकत होती है। मुनाफकत की और निफाक की 2 बड़ी किस्में हैं, एक को कहते हैं निफाक एतकादी, एक को कहते हैं निफाक अमली। निफाक एतकादी ये है कि इंसान के अकायद और नजरियात जो हैं वो तो कुफ्र के मुताबिक हूं, काफराना हूं, लेकिन दुनियावी अगराज के लिए वो मुसलमानों से मिलजुल कर रहे और उन जैसे अमाल करे ताकि मुझे दुनिया का मफाद और माल मता नफा मिले। तो ये तो अकीदे वाला एतकादी मुनाफिक, ईमान से खाली है। ईमान के लिए जरूरी है कि ईमानियात की दिल से तस्दीक की जाए, जुबान से इकरार किया। हर वो चीज जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से लाए हैं उसकी दिल से तस्दीक की जाए और जुबान से उसका इकरार किया जाए कि हम हर उस चीज को मानते हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाए। ये इकरार भी जरूरी है, लेकिन इनका दिल इनकी जुबान का साथ नहीं देता। तो ये मुनाफिक एतकादी हुए। दूसरे हैं मुनाफिक अमली, वो ये है कि इंसान का अमल जो है वो मुनाफिकों जैसा हो, अकायद नजरियात दिल वो तो ईमानियात से ममलू है, भरा हुआ है,
انسان دل سے مسلمان ہے لیکن اس کے کام صالحین والے یا مسلمانوں والے نہیں. صالحین کون ہوتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، جو غلامی میں ہوتے ہیں، اللہ کی غلامی میں ہوتے ہیں، کسی معاملے میں ان کا کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ویسے کرتے رہتے ہیں. تو منافقوں والے اعمال جو اختیار کریں، تو بہرحال یہ جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ آیت مبارکہ ان منافقوں کے بارے میں ہے جو عقیدے والے، اعتقادی منافق ہیں، کہ جن کے دل میں تو کفر بھرا ہوا ہے، زبان سے وہ ایمانیات کا اپنے مالی اور دنیاوی مفاد کے لیے اقرار کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے رہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہ ایمان سے خالی، یہ ایمان والے نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو قول ہے وہ اس کے عمل سے پرکھا جاتا ہے، کیونکہ انسان قلبی طور پر جب کسی چیز پر آمادہ نہ ہو تو وہ اس کو کرتا نہیں، اس کو اختیار نہیں کرتا ہے. تو ارشاد فرمایا من الناس من یقول، بعض لوگ وہ بھی ہیں لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں. تو ایسا کر کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان کے مطابق اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کو، دین والوں کو، ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں یہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ. حقیقت یہ ہے، اور اس بات کا انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اس طرز عمل سے خود ہمیں ہی دھوکہ، اور یعنی دھوکے کا لازمی نتیجہ نقصان ہے. کسی کو دھوکہ دینے کا مقصد نقصان دینا ہوتا ہے، تو ان کے اس طرز عمل سے انہی کو نقصان ہو رہا ہے، انہیں اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات انسان کسی اور کو نقصان دینے کے درپے ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے. حدیث میں ہے جو کسی مسلمان بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس میں گرتا. تو یہی چیز یہاں بھی بیان کی گئی. تو ارشاد فرماتے اللہ پاک کہ یہ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہو رہا، ادراک تک نہیں ہو رہا، علم تک نہیں ہو رہا. تو یہ منافقوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کو، ایمان والوں کو، اہل اللہ کو دھوکہ دیتے، اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، کہ وہ جناب والا ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہمیں اپنی مجلسوں میں بٹھاتے ہیں، ہمیں اپنے راز دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے گویا ہم دھوکے سے ان کو نقصان دے رہے ہیں، حالانکہ ہم تو مسلمان نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس لیے کہ بعض اوقات ان کا نفاق زہر ہو جاتا تھا. جب زہر ہوتا تھا پھر خود انہیں نقصان ہوتا تھا، مسلمان سارے ان سے محتاط ہو جاتے تھے، اور مسلم معاشرت میں ان کی رسوائی اس کے علاوہ ہوتی تھی. کئی راز ایسے جو پکڑے گئے، جو انہوں نے مسلمانوں سے چرا کر، ان کی مجلسوں سے چرا کر سن کر غیر مسلموں کو، یہودیوں کو پہنچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تو انصار تھے، آپ کو لانے والے، آپ کا ننھیال مسلمان، اور ایک یہود تھے، یہ اہل کتاب تھے. یہ انصار جو تھے یہ پہلے مشرک تھے، شرک سے یہ اسلام میں آئے. لیکن کچھ یہودی لوگ جو تھے مختلف قبائل کے، جو شام اور فلسطین سے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، ان کے کالج تھے بڑے بڑے، 10 کالج تھے اس زمانے میں یہودیوں کے. تو ان اوس اور خزرج یعنی انصار کے قبائل کی اولادیں ان کے پاس پڑھتی تھی. اب انصار تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کے کچھ بچے جو وہاں پڑھتے تھے وہ یہود کے اس میں مکتب میں پڑھنے کی وجہ سے
ان کے مکاتب میں تعلیم کی وجہ سے وہ ذہناً یہودی تھے، ذہناً یہودی تھے، تو اپنے بڑوں کی وجہ سے وہ ایمان تو بظاہر لے آئے، لیکن ان کے دل اپنے اساتذہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ لارڈ مکالے کا فارمولہ ہے، تو دل، دماغ، جگر وہ یہود و نصارہ سے متاثر ہو، بظاہر بندہ مسلمان، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ عرب تھے، اور پھر اوس اور خزرج سے ان کا تعلق تھا، ان کو اس حوالے سے تو کوئی حجاب تھا نہیں کہ وہ انہی قبائل کا حصہ تھے، ان کے افراد تھے، اس معاشرت اور تمدن میں رہنے والے تھے۔ مزید یہ کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کو اور یہودیوں کو اور اپنے یہودی علماء کو خوش کرنے کے لیے اوپر سے اسلام کا لیبل لگا کر وہ مسلمانوں کے نبی اسلام کی مجلس کے راز وہاں پہنچاتے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ کبھی آشکارا بھی ہو جاتے تھے، ان کے گھر والوں نے بتا دیتے کہ تم بیٹھے تھے اور تو کوئی نہیں تھا، یہ اس طرح سے وہ گویا پھر خود ہی نقصان اٹھانے والے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فی قلوبہم مرض، انہیں پتہ نہیں تھا، تو کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ تو کسی کو دھوکہ دینا یہ منافقانہ طرز عمل ہے، اور اس کا نقصان دھوکہ دینے والے کو ہی ہوتا ہے۔ دھوکہ دینے والا فرمایا یہ خود ہی نقصان، آج نہیں تو کل کسی وقت بہرحال وہ اس کا نقصان خود ہی اٹھاتا ہے، جس کو وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ عارضی اور وقتی طور پر اسے پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن دائمی اور حقیقی نقصان دھوکہ دینے والا خود ہی دھوکے کا اٹھاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہم منافقانہ طرز عمل سے بچیں۔ فزادہم اللہ مرضا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں دھوکہ دینے کا جذبہ ہے، اور اپنے عمل سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے منافقت کا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ روگ اور بیماری وہ کیا ہے؟ ریا کی بیماری، منافقت کی بیماری، اور اسی طریقے سے فرمایا شک کی بیماری، یہ منافقوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ حق بات میں شک کرنا، لاریب کتاب میں شک کرنا، مقدس شخصیات کے ایمان اور اعمال صالحہ میں شک کرنا، ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ رفاقت میں شک کرنا، یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے ریا کرنا، یعنی دکھلاوا کرنا، نیت یہ ہو کہ لوگ جناب والا ہمیں اچھا سمجھے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ منافقت جو ہے اختیار کرنا، تو منافقین کے دل میں منافقت کا مرض تو پہلے سے موجود تھا۔ اب اسلام کی ترقی، شان و شوکت کو جب دیکھتے تھے تو ان کے حسد اور ان کے اس منافقت والی بیماری میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ شان و شوکت دیکھتے تھے تو مزید منافقت میں اضافہ کرتے، مزید مسلمانوں کو دل لبھانے والی باتیں کرتے، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی جتلائیں اور فتوحات سے آنے والا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں غنیمت کے نام، کہ ہمیں بھی حصہ، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ گویا منافقت میں جھوٹ بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے لیے دردناک عذاب، تکلیف دہ عذاب ہے، المناک عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو جھوٹ اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو، جھوٹ جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا اور تکلیفوں کا ذریعہ ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ عارضی طور پر میں جھوٹ بول دوں تو میری جان چھوٹ جائے گی، اور ایسا فی الواقع ہو بھی جاتا ہے عارضی طور پر، کیونکہ اگلے سامع کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ حقیقت ہے بات یا نہیں ہے، غیب کا علم تو اللہ پاک جانتے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس جھوٹ کا وبال کے نتیجے میں یہ اپنا بہت کچھ گنوا دے گا۔ معمولی سی چیز کو بچانے کی خاطر جو جھوٹ بولا تھا، اس کی خاطر بہت کچھ گنوا دے گا، یہ وقت آئے گا۔ تو اس لیے
مسلمان کی زبان تو سچی زبان ہے، کونوا مع صادقین، ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ کہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی علیہ السلام کی مبارک تربیت سے ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کر گئے، کیونکہ وہ ہمارے لیے راہ عمل چھوڑ گئے، نمونہ عمل چھوڑ گئے، کہ وقتی نقصان برداشت کر لو لیکن جھوٹ نہ بولو۔ 3 بندے صحابہ میں سے حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ 3 بندے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ آج کل کرتے کرتے کھجوریں، فصلیں اس زمانے میں پکی ہوئی تھیں اور وہاں کی تو سالانہ آمدنی یہی تھی، تو ان کی دیکھ بھال میں مصروفیت کی وجہ سے یہ کوئی غیر شرعی بات بھی نہیں ہے، شرعی بات تھی، لیکن اس وقت کا جو مسلمانوں سے تقاضا تھا وہ تو غزوہ تبوک تھا، اس میں شرکت ان کی نہیں ہو سکی ان وجوہ کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام جب واپس آئے، منافقوں نے جھوٹ بولنا شروع کیے تاکہ نبی علیہ السلام کی ناراضگی سے بچ جائیں اور اس طرح رسوا ہونے سے بچ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جانے دیا، ظاہر ہے آپ غیب تو نہیں جانتے، لیکن یہ 3 مخلص لوگ تھے، یہ منافق نہیں تھے، صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام میں کوئی منافق نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آج کل کرتے کرتے باغوں اور کھجوروں کی دیکھ بھال میں دن گزر گئے اور ہم نہیں آ سکے، غلطی ہو گئی ہم سے۔ تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، یہ نقصان ہوا وقتی، اور آپ نے اتنا ناراض ہوئے کہ 50 دن تک ان تینوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ رہا، حتیٰ کہ ان کی اولادیں اور بیویاں نہیں بولتی تھی ان کے ساتھ۔ یہ تنگی برداشت کی کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، لیکن 50 دن یہ دنیا کی عارضی تکلیف برداشت تو کی، پھر جو اللہ کی رحمتیں آئیں وہ اب تک قرآن میں موجود ہیں، گواہیاں اللہ کی موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان کے نام کی پوری سورۃ توبہ اللہ نے نازل کر، ان کی اس سچ والی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ وہ ان کے تذکرے امر ہو گئے۔ تو وقتی نقصان تو ہوا کہ سارے ہی جان دینے والے اجنبی ہو گئے، لیکن وہ برداشت کیا۔ پھر منافقوں کا پول بھی کھل گیا، وقتی طور پر تو ان کی جان چھوٹی، نبی علیہ السلام نے تو ان کے ساتھ 50 دن سوشل بائیکاٹ کیا، ان کے ساتھ پھر پوری زندگی کا ہو گیا، ہمیشہ کا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولے تھے۔ تو وہ تو اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ آئے نہ حق عذر تراشتے رہے اور آپ کو بتاتے رہے اور آپ ان کو جانے دیتے رہے، حالانکہ ان کا کوئی عذر نہیں تھا، یہ آ سکتے تھے، اسباب وسائل بھی تھے ان کے پاس۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ با جو ہے نا، با کئی معنی کے لیے آتے، یہاں سببیت کے معنی میں کسی چیز کے سبب کو بیان کرتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دردناک عذاب جھوٹ کے بسبب ہے۔ وقتی اور عارضی نفع کو انسان نہ دیکھے، سچ بولے، یہی حدیث میں آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بولتا ہے نجات پاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے ہلاک ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہی وجہ ہے کہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت جھوٹ بولنا بھی، اور پھر اس کے اور بھی نقصان ہیں۔ رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، زحمت کے تو رہتے ہیں، اب ظاہر ہے جب رحمت کے چلے جائیں گے تو پھر زحمت کے ہوں گے تو ٹینشنیں آئیں گی، زندگی میں ٹینشنیں پیدا ہوتی ہیں جھوٹ سے، اور جھوٹ سے انسان کے دل میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرے کو وہ جھوٹ بول کر شک میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اس کے اپنے دل میں کیسے پیدا نہیں۔ فرمایا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جھوٹ نہ بولو، منافقت اختیار نہ کرو، اپنے دل کے خلاف بات نہ کرو، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، جھوٹ سے فساد پیدا ہوتا ہے، اور دنیاوی مال و متاع کے حصول کی خاطر اپنے نظریات و افکار پر سمجھوتا نہ کرو، اس سے بھی فساد پیدا ہوتا ہے
کہ اپنے نظریات پر، اپنے افکار پر، اپنے عقائد پر اور اپنے عمل پر سمجھوتا کر دینا. ہمارے لیے ایک طے شدہ جو ہے نا امور ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں. ان طے شدہ چیزوں سے انسان اگر من مانی کرے، ہٹ جائے اور مرضی کرتے رہے اعمال میں، تو پھر اس سے بگاڑ ہی پیدا ہوگا. خیر کہاں سکتی. گھر گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، سنت سے دوری کی وجہ سے. جو راہ عمل ہمیں دیا گیا، اسوہ حسنہ دیا گیا، اس سے ہٹ گئے. جب ہٹ گئے تو سکون کیسے، بگاڑ پیدا ہوگا. کیونکہ ہمارے ایمانیات اور ہمارے نظریات تو اور ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں. تو پھر خیر و برکت گھروں میں کیسے آئے گی، معاشرے میں کیسے آئے گی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ فساد کی جڑ ہے. فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، اپنی روش کو تبدیل کرو، زمین میں بگاڑ سے باز آؤ، ماحول خراب نہ کرو، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اکڑ جاتے ہیں. اصلاح جو ہے اس کی طرف متوجہ ہونا، تو یہ تو ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے. بلکہ اتنا پسند ہے کہ جو اصلاح کی طرف آ جائے، اللہ یہ فرماتے ہیں اس نے گویا گناہ کیا ہی نہیں. اصلاح کی طرف توجہ کرو. تو یہ اکڑ جاتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے خود کو جناب والا مصلح قرار دے دیتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ انسان کے ذمہ مصلح بننا ضروری نہیں ہے، بس خود نیک بننا، خود صالح بننا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اوروں کی اصلاح کرتا پھر. تو جو کام ضروری ہے وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ ضروری نہیں. فرمایا الا انہم هم المفسدون. اللہ نے ان کافروں کے دعوے کو مسترد کر دیا. اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 12 کے اندر انہوں نے کہا ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم درستگی کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. الا انہم هم المفسدون. اللہ حرف تنبیہ ہے، متوجہ کرنے کے لیے. آگاہ رہو، پکی بات ہے کہ بے شک وہ فساد پھیلانے والے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. فرمایا یہ شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو اصلاح کے نام پر فساد کا باعث بن رہے ہیں. تو اللہ نے ان کے دعوے کو رد کر دیا. فرمایا بات یہ ہے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اصلاح اور فساد کہتے کسے. تو پھر یہ فساد، مفسد اور مصلح کے درمیان فرق کیسے کر سکتے؟ اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور مصلحین کا انجام کیا ہوتا ہے. فرمایا دیکھو اگر تم اصلاح کرنے والے ہو تو جو لوگ اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو خود اصلاح کو پسند کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اور جو خود صالح ہیں، اچھے ہیں، سنور چکے ہیں، پھر ان کا طرز عمل اختیار کرو. وہ ہے صحابہ کرام. یہ ہے طریقہ اصلاح کا. اگر کسی کو اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ اس کے پاس جائے جس کی اصلاح ہوئی، اہل اللہ کے پاس جائے. وہ خود اصلاح کرے گا تو بگاڑ ہی پھیلائے گا. جو خود بگڑا ہوا ہے وہ کیا اصلاح کرے گا؟ فرمایا تمہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو صحابہ کی مجالسات اختیار کرو. تم یہ کہتے ہو کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو پھر صحابہ جیسا ایمان اور صحابہ جیسے اعمال اختیار کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ ایسے جیسے حقیقی انسان ایمان لائے. الناس یہ اس جسمانی ساخت میں اللہ کی ایک مخلوق ہے، انسان. لیکن ہر انسان جو ہے وہ حقیقی انسان نہیں ہوتا. بعض انسان اولئک کالانعام بل ھم اضل بھی ہوتے، جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. بعض جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی کرتوت، ان کی عادات ایسی ہوتی. تو الناس سے مراد ہے حقیقی انسان، جو اشرف المخلوقات ہیں، درجہ انسانیت پر فائز ہیں. جس بندے کا ایمان اور عمل صحابہ کے مطابق ہوگا وہ حقیقی انسان ہے. تو صحابہ کتنے بڑے حقیقی انسان ہیں.
کتنے بڑے عظیم لوگ ہوں گے. انسانیت کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے والے اللہ کی نظر میں کتنے اولو العزم لوگ ہیں یہ صحابہ کرام. ان کو یہ الناس سے مراد صحابہ کرام. ایک مرتبہ سید طاولہ شاہ بخاری امیر احرار وہ پڑھ رہے تھے سورہ تقویم میں لقد خلقنا سورہ والتین میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ آیا کہ انسان کو بہترین تقویم میں ہم نے پیدا کیا. تو ان کو یہ سوال پیدا ہوا، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں اور مشاہدہ اس کے موافق نہیں ہوتا تو سوال اٹھتا ہے. تو ان کو یہ سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر ایک کو ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کوئی اندھے ہیں، کوئی لولے ہیں، کوئی لنگڑے ہیں، کوئی دماغ نہیں ہے کسی کا بازو نہیں ہے، کوئی اس طرح. تو بہت سارے لوگ ہیں. یہ تو خوبصورتی کے یا احسن تقویم کے منافی ہے. یہ ان کو خیال آیا، ملتان میں تھے وہ، یہ سوال پیدا ہوا. تو ان